बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू न्यू कोर्स नज़म नंबर 3 मैं रोज़े से हूँ की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। ये नज़म मैं रोज़े से हूँ सैयद ज़मीर जाफ़री ने लिखी है। आज के इस लेक्चर में हम इस नज़म के तमाम अशार की तशरीह करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। शायर जो पैगाम देना चाह रहा है उस पैगाम को समझेंगे, क्योंकि उस पैगाम को समझे बगैर, इस नज़म के मकसद को समझे बगैर अगर हम तशरीह स्टार्ट करें तो फिर आपको कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको रटा नहीं लगवाना, मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो खुद भी कहीं पे भी जाकर जो हैं तशरीह जो है लिख सकते हैं, उनको रटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो पहले मैं एक दो बातें जो है यहाँ करना चाहूँगा। मैं रोज़े से हूँ सैयद ज़मीर जाफ़री की। यहाँ अच्छा, इसमें एक बात है, मज़ाहिया शायरी, ये थोड़ी सी फ़नी पोट्री है और फ़नी पोट्री होने की वजह से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है। देखो, मज़ाहिया शायरी दो किस्म की होती है। एक तो वो होती है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले है, और एक वो होती है जो मुस्कुराहट तो ले आए लेकिन उसमें कोई सबक भी हो, उसमें किसी माशरती बुराई पर तंज भी किया गया हो, तंजिया जो है वो शायरी हो, तो वो जो है हमें एक सबक आमोज शायरी होती है। और वो जो शायरी की दूसरी किस्म है वो यहाँ मैं रोज़े से हूँ इस गज़ल में इस्तेमाल हुई है। मैं अपनी बात की वजाहत करता हूँ कि तंज में और मज़ाह में फ़र्क क्या है। देखो, मज़ाह हर वो बात है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले है। मैं मिसाल देता हूँ, मेरा ऑफिस है, ठीक है, और मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे ऑफिस का टाइम है 8 बजे। 8 बजे मेरे ऑफिस का टाइम है और मैं ऑफिस जाता हूँ 10 बजे। रोज़ तो नहीं जाता, किसी दिन में 10 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ, मिसाल दे दूँ। तो 10 बजे जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरा बॉस क्या करेगा पता है आपको? तो मैं जब 10 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ तो मेरा बॉस जो है वो क्लैपिंग शुरू कर देता है अपनी सीट से खड़ा होकर। सारा स्टाफ क्लैपिंग शुरू कर देता है और मेरा बॉस मुझे कहता है, वाह आप तो आज बहुत जल्दी आ गए। अब आप ये देखो, क्लैपिंग करना और ये कहना कि आप बहुत जल्दी आ गए, ये तो तारीफ की जा रही है, ये तो इनाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये तंज किया जा रहा है। ये वही बंदा समझ सकता है जो लेट आया है। तो बज़ाहिर वो कह रहा होता है, तारीफ कर रहा होता है, लेकिन असल में उसका मकसद क्या था? मेरे बॉस का मकसद था मुझे शर्मिंदा करना, कि मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी बेइज्जती भी ना हो, मैं अंदर ही अंदर जो है शर्मिंदा हूँ और मैं जो हूँ अपने जो ड्यूटी है वो टाइम पे करूँ। तो सैयद ज़मीर जाफ़री ने भी इस नज़म में मैं रोज़े से हूँ से माशरे की जो अक्कासी की है, माशरे में जो ट्रेन चल रहा है, हमने रोज़े को इबादत से हटा के एक वो त्यौहार बना दिया, एक ट्रेंड बना दिया है, तो उस चीज़ पे तंज किया गया है। तंज अंदाज में माशरे की इस्लाह की कोशिश की गई है। अब मैं आपको थोड़ी सी और बात बताता हूँ कि रोज़ा जो है, रोज़ा क्या होता है? रोज़ा होता है इबादत, ठीक है। रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत भी है, लेकिन हम अपनी सोसाइटी में क्या देखते हैं? आप चले जाओ, बाहर चले जाओ रोज़े में, आप अफ्तार के टाइम चले जाओ, बाज़ारों में कितना रश होता है। लोगों ने एक दूसरे के गिरबान फाड़े होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, टकरे हो रही होती हैं। अच्छा, रोज़े की एक तो ये हालत होती है, रोज़े की हालत में हम कोई काम करते नहीं हैं, हम सुस्ती हमारे ऊपर छाई होती है, हमारे दफातर में काम नहीं होता। हमारा स्टूडेंट है, वो कहता है जी मैं रोज़े में पढ़ नहीं सकता, मुझसे स्टडी नहीं होती रोज़े में। टीचर कहता है मैं रोज़े में पढ़ा नहीं सकता। जो एग्जामिनर कहता है कि वो रोज़े में इम्तिहान नहीं ले सकता। हालांकि रोज़े में तो हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, हम डीएक्टिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कुछ फैक्टर्स हैं, मैं उन पे बात करता हूँ। अगर आप ये फैक्टर्स नहीं देखना चाहते आप आगे जा सकते हैं, लेकिन इन फैक्टर्स को समझना ज़रूरी है। पहले मैं साइंटिफिक बात करूँगा। देखिए, साइंटिफिक जो हैं, हम एक काम करते हैं, जो हमारा फूड स्टाइल है, हमारा जो फूड सिस्टम है, खाने पीने का सिस्टम है, वो हम सुबह उठते हैं और खाना शुरू कर देते हैं और सुबह से शाम तक जो है हम खाते रहते हैं, मुसलसल खाते रहते हैं। हमारी जो फूड्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ होती है। हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मुसलसल ले रहे हैं। सुबह नाश्ता करते हैं, फिर 10-11 बजे फिर चाय पीते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर शाम 4-5 बजे फिर चाय पीते हैं, फिर रात को फिर हम 6-7 मरतबा तो रेगुलर खाते हैं और इर्रेगुलर भी हम हर टाइम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं।
اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم فوڈ کھاتے ہیں، فوڈز میں سے ہمیں کاربوہائیڈریٹس ملتے ہیں، ان کاربوہائیڈریٹس سے ہمارے اندر انرجی بنتی ہے، اور اس انرجی سے ہم ورک کرتے ہیں، مختلف فنکشن انجام دیتے ہیں۔ ہم ہر ٹائم فوڈ کھاتے رہتے ہیں، اس میں سے کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں، وہ انرجی بنتی رہتی ہے، اس سے ہم مختلف ورک کرتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ہماری یہ جو فوڈ ہے ایوری ٹائم یہ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہم کرتے ہیں، ہم صرف رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، پورا سال ہم نے ایک نافلہ روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا، صرف رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور جو ہے ہم روزے نہیں رکھتے، تو ہمارے باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہمیں یہ کاربوہائیڈریٹس ملنا بند ہو جاتے ہیں۔ جب کارب ملنا بند ہو جاتے ہیں تو انرجی ایک دم آنا بند ہو جاتی ہے، ہم مختلف فنکشن پرفارم نہیں کر پاتے یا سلو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب کاربز نہ ہو تو پھر ہماری باڈی میں کچھ اسٹور کاربز ہوتے ہیں، اسٹور انرجی ہوتی ہے فیٹس لپڈس کی شکل میں، تو وہ جو ہے پھر انرجی میں آ جاتی ہے، ورک کرتے ہیں، لیکن ہماری باڈی کا سسٹم اس چیز کا عادی نہیں۔ ہماری روٹین ہے بس کھاتے رہو، اس میں سے ہمیں کاربوہائیڈریٹس ملتے رہیں گے، انرجی آتی رہے گی، ہم کام کرتے رہیں گے۔ تو ایک تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، دوسرا ہمارا کیا ہو جاتا ہے، ہماری پریکٹس نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے ہماری جو ایبیلٹیز ہیں، ہمارا کام جو ہے، ہمارے منہ پہ یہی بات ہوتی ہے، جی میں روزے سے ہوں، امی کہتی ہیں جاؤ سودا لے آؤ ذرا، جی میں تو روزے سے ہوں، یہ کام کرو، نہیں جی میں تو روزے سے ہوں، تو ہم کام کر نہیں سکتے، ہماری یہ روٹین۔ اچھا، ایک تو ہماری روٹین خراب ہے، اس کے علاوہ ہم سحری اور افطاری میں بے حساب کھاتے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ سحری پہ تو ہم بس بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنے اندر اسٹور کرتے ہیں بہت سارا کھانا و پانی۔ افطاری میں فرائی آئٹم اتنے زیادہ کھا لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، ہماری باڈی کے سسٹمز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ کام جو ہے نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ سائنٹیفک ریزن۔ دوسری بات، جو ہم روزہ جو ہم رکھتے ہیں، اس میں ہم کرتے ہیں ریاکاری، دکھاوا۔ ہم احسان جتا رہے ہیں، ہم دوسروں پہ احسان جتا رہے ہیں، شاید ہم نے دوسروں کے لیے روزہ رکھا، ہم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے رکھتے ہیں کہ جی میں نے روزہ رکھ دیا، میں نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا۔ تو یہ جو کیا آ رہی ہیں، یہ ہماری معاشرتی برائیاں آ رہی ہیں، ہمارا سسٹم ایک مہینے رک جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزے کو عبادت سے ہٹا کے ایک رسم بنا دیا، ایک تہوار بنا دیا، ایک فیسٹیول بنا دیا، فوڈ فیسٹیول بنا دیا۔ رمضان کا مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اور ہم نے اس کو فوڈ فیسٹیول بنایا ہوا ہے۔ تو نہیں، معاشرے میں یہ برائی ہے، تو سید ضمیر جعفری نے ہمارے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے ان برائیوں کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے، تو ان پہ سوچیں اور ان پہ فکر کریں۔ تو چلیں اب ہم تیزی سے پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم اس نظم کے پہلے دو اشعار ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار میں روزے سے ہوں، ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار میں روزے سے ہوں، ہر کسی سے کرب کا اظہار میں روزے سے ہوں، دو کسی اخبار کو یہ تار میں روزے سے ہوں۔ مجھ سے ود می، اچھا، مجھ سے مت کر یار، یار کہتے ہیں دوست کو۔ اب شاعر ایک ایسے بندے کی طرف سے، ایسے بندے کی ترجمانی کر رہا ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ روزہ رکھا ہوا ہے، شاعر بظاہر یہ شو کر رہا ہے کہ اس نے خود روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھ سے مت کر، شاعر اس بندے کی ترجمانی کر رہا ہے، اس معاشرتی شخص کی ترجمانی کر رہا ہے جو روزے دار ہے۔ مجھ سے مت کر یار، یار مطلب دوست، یار کچھ گفتار، گفتار کہتے ہیں گفتگو کو، بات چیت کو۔ مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، کوئی بھی بات مت کرو، میں روزے سے ہوں۔ ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار، تکرار کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی بات کو بار بار ریپیٹ کرو، اس کو کہتے ہیں تکرار۔ تو ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار، یہاں تکرار سے مراد ہے کلہ کلامی، یہاں تکرار سے مراد ہے جھگڑا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یار مجھ سے بات بھی مت کرو، میں روزے سے ہوں، ایسا نہ ہو کہ روزے کی وجہ سے تمہارے ساتھ میرا جھگڑا ہو جائے۔ اب روزے میں یہاں بہت بہترین عکاسی کی گئی ہے ایک معاشرے میں ایک ایسے شخص کی جو روزے سے ہے۔ ہم روزے میں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے،
ہمارا طرز عمل روزے کی حالت میں یہ ہوتا ہے، ہم نے کسی ڈیسک کے اوپر اپنا سر رکھا ہوتا ہے اور اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، اور بس ہماری خواہش ہوتی ہے کسی طرح یہ روزے کا جو یہ دورانیہ ہے، یہ دورانیہ گزر جائے، مجھ سے مت کر یار کچھ گفتگو، مجھ سے بات مت کر، ہم کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتے، ہماری انرجی ڈاؤن ہوتی ہے، ہم کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، ہر کام سے ہم نے جان چھڑائی ہے، کوئی کام کرنا نہیں ہے، کیوں جی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ کوئی بندہ کہے جی امی کہتے جاؤ بازار سے دہی لے آؤ، جی میں تو روزے سے ہوں، تو ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سارا دن بس پڑے ہوتے ہیں پوستیوں کی طرح۔ اب تو نیا ٹرینڈ آیا ہے، ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں، افطار سے 1-2 گھنٹے پہلے جاگ جاتے ہیں، بس یہ جو روٹین ہوتی ہے۔ پھر بھی مجبوری میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو دفتر آفس وغیرہ جانا پڑتا ہے، تو وہاں ان کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بات تک نہیں کرتے کہ یار میرا تو روزہ ہے، ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار۔ یعنی روزہ ہمیں نفس پہ قابو پانا سکھا رہا ہے، روزہ ہمیں نرمی سکھا رہا ہے۔ ہم ہر ایک سے جھگڑا کر رہے ہیں، ہر ایک سے جھگڑ رہے ہیں، جو نرمی ہے احترام ہے وہ سب ختم۔ اور بعد میں کہتے ہیں یار خفا نونا جی روزہ لگ گیا سی، روزہ لگ گیا سی جی، آپ کو میں نے کچھ کہہ دیا۔ ہمیں اپنی روزہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو مزید بگاڑ دیتے ہیں، تو ہر ایک سے لڑ رہے ہیں، ہر ایک سے جھگڑ رہے ہیں روزے کی حالت میں، اور بہانہ یہ بنایا ہوا روزہ، کوئی کام کر رہے نہیں ہیں، کسی سے بات تک نہیں کر رہے کہ جی میرا تو روزہ ہے۔ اپنی ساری روٹین ہے وہ ہم نے کیا کر دی ہے، درہم برہم کر دی ہے۔ دیکھو روزے کی حالت میں ہمیں جب روزہ نہیں ہوتا تو ہم لنچ کرتے ہیں، اور لنچ کے بعد ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب روزے میں تو ہم لنچ بھی نہیں کرتے، تو ہمیں آرام کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو ہمیں تو چاہیے ہم ایکسٹرا ڈیوٹی دیں۔ ہم کیا کر لیتے ہیں، ہم ہاف ڈے لے لیتے ہیں، جی رمضان میں آپ کسی بھی دفتر میں چلے جاؤ، جی رمضان ہے ہاف ڈے ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ جو ایک عکاسی کی گئی ہے معاشرے کی، آگے کیا کہہ رہا ہے، ہر کسی سے کرب کہتے ہیں تکلیف کو، کرب کا اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، کرب کا اظہار میں روزے سے ہوں، ہر کسی سے تکلیف۔ دیکھو اب کسی انسان کو چوٹ لگتی ہے تو کہتا ہے او جی بڑا درد ہو رہا ہے، جی بڑا درد ہو رہا ہے، تو وہ اپنے کرب کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ہم نے روزے کو، روزہ جو کہ رحمت ہے، جو کہ تزکیہ نفس کے لیے ہے، ہم نے اپنے لیے درد بنا لیا، اپنے لیے سزا بنا لیا، اپنے لیے ایک عذاب بنایا وہ ہے روزے کو، اور ہر ایک سے کہہ رہا ہے یار جی بس بڑی بھوک لگی ہے، جی یار بہت پیاس لگی ہے، او یار ٹائم ہے گزر رہا نہیں ہے، ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، او یار روزہ تو آج گزر رہا ہی نہیں ہے، او ٹائم تو گزر رہا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت تکلیف میں شو کرتے ہیں۔ جس طرح آپ ایک چھوٹا بچہ ہو یا کوئی پرندہ ہو، آپ اس کا پاؤں باندھ دو تو وہ اپنا پاؤں چھڑانے کے لیے جو مسلسل پھڑپڑاتا رہے گا، وہ ایک تکلیف میں ہے، وہ کہے گا کسی طرح میرا پاؤں اس رسی سے کھلے ہو میں اڑ جاؤں، اور جیسے ہی آپ اس کا پاؤں کھولو گے وہ فوراً اڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے روزے کو اپنے پاؤں کی ایک زنجیر بنایا ہوا ہے، اپنے لیے ایک سزا جو ہے بنایا ہوا ہے، ہر کسی سے کرب کا، ہر ایک سے ایک اپنی تکلیف ظاہر کر رہے ہو کہ جی جیسے میں نے روزہ رکھا تو میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ دو کسی اخبار کو یہ تار، اچھا اخبار کو تار دینے کا مطلب ہے، دیکھو پرانے زمانے میں موبائل تو ہوتا نہیں تھا، ای میل بھی نہیں ہوتے تھے، ٹیلی فون اتنا نہیں تھا، تو اس زمانے میں خط ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو خط لکھا جاتا تھا، اور وہ خط مہینوں میں پہنچتے تھے۔ اب کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، تو اخبار میں یہ اطلاع پہنچانے کے لیے ایک سروس ہوتی تھی، اس کو تار کہتے تھے، ٹیلی گرام سروس۔ اب تو ایک اپلیکیشن ہے ٹیلی گرام، وہ والا ٹیلی گرام نہیں، تو ایک ٹیلی گرام سروس ہوتی تھی جو ملک کے کسی بھی کونے میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ اطلاع جو ہے پہنچا دیتی تھی۔ جب کوئی حادثہ ہوتا تھا تو کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو تار لکھ کے اخبار کے دفتر میں بھیجا جاتا تھا، اخبار وہ چھاپتا تھا، وہ پورے ملک میں جو ہے یہ بات پھیل جاتی تھی۔ تو وہ ہر ایک کو بتا رہا ہے جی میرا تو روزہ ہے، او جی میرا روزہ ہے، او جی میرا روزہ ہے، ہر ایک کو اپنا ایک اشتہار لگایا ہوا ہے، جی میں روزہ سے ہوں۔ تو کہہ رہا ہے آپ اخبار کو یہ اشتہار دے دو، کسی اخبار میں یہ چھپوا دو کہ سارے شہر کو پتہ چل جائے کہ آج جو ہے حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاعر یہاں پہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے نہ تو ہم روزے میں کوئی کام کر رہے ہیں، ہر ایک سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، روزے کو اپنے لیے ایک تکلیف بنایا ہوا ہے، اپنے لیے ایک عذاب بنایا ہوا ہے، اور ہر ایک سے اپنی تکلیف کا، اپنی بھوک پیاس کا اظہار کر رہے ہیں، ہر ایک کو بتا رہے ہیں، اور ہم پبلسٹی، 4 چیزوں پہ بات کی، ہم پبلسٹی کر رہے ہیں، ہر ایک کو بتا رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اور احسان لوگوں پہ کر رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں میرا روزہ ہے تاکہ میری عزت افزائی کی جائے، مجھے کچھ سراہا جائے، جیسے میں نے بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دے دیا ہے۔ اب یہاں کچھ پوائنٹس ہیں،
کچھ پوائنٹس ہیں ان کو آپ لوگوں نے نظر میں رکھنا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ شاعر یار کچھ گفتار، شاعر کسی سے گفتار کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ شاعر کسی سے گفتار اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ روزے سے ہے، اور روزے کی حالت میں اس کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ ہر کام کو یہ کہہ کے انکار کر رہا ہے کہ وہ روزوں سے ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کسی سے بات کرنے کو بھی نہیں کر رہا۔ تکرار ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ تکرار ہو جانے سے مراد ہے تلخ کلامی ہو جانا، جھگڑا ہو جانا، تلخی ہو جانا، لڑائی ہو جانا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے روزے کی وجہ سے ہر ایک کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو شاعر اپنے دوست کو کہہ رہا ہے یار میرے ساتھ بات بھی مت کرو، ایک دم میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، میں غصے میں آ جاؤں گا، اور تمہارے ساتھ جو میرا جو ہے ایسے ہی فضول میں جھگڑا ہو جائے گا۔ کرب کا اظہار سے کیا مراد ہے؟ کرب کے اظہار سے مراد تکلیف کا اظہار ہے کہ شاعر کو روزے کی حالت میں بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور وہ بار بار اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے کہ روزے کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف میں ہے، بہت سختی میں ہے۔ وہ روزے کو اپنے لیے ایک عذاب، ایک سزا سمجھ رہا ہے اور چاہتا ہے یہ جلد گزر جائے۔ اخبار کو تار دینے سے کیا مراد ہے؟ اخبار کو تار دینے سے مراد ہے کہ شاعر چاہتا ہے کہ اس نے روزے رکھنے کی اطلاع ہر کسی کو جو ہے مل جائے، ہر ایک کو پتہ چل جائے۔ تو شاعر اپنے ہر ملاقاتی کو کہہ رہا ہے کہ جس کو مل رہے ہو جاؤ سب کو بتا دو میرا روزہ ہے، ہاں اس کو بتا دو میرا روزہ ہے۔ تو اپنے روزے کی ریاکاری کر رہا ہے، روزے کی پبلسٹی کر رہا ہے۔ یہاں ایک اور بات بتا دوں، واضح کر دوں، شاعر اپنی بات نہیں کر رہا، شاعر اس بندے کی ترجمانی کر رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ میں بھی ہوں، وہ آپ بھی ہیں۔ شاعر اپنی بات نہیں کر رہا، شاعر اس بندے کی بات کر رہا ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، جو وہ معاشرے میں جی رہا ہے، اور شاعر اس نظم میں اس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ اس نظم کا مطلع ہے، اور یہ جو دوسرا جو ہے یہ اس کا مطلع ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ردیف جو ہے اور قافیہ جو ہے، یہاں جو قافیہ استعمال ہوا ہے وہ ہے گفتار، تکرار، اظہار، تار، یہ قافیہ ہے۔ اور اس کا جو ردیف ہے وہ ہے روزے سے ہوں، روزے سے ہوں، روزے سے ہوں، روزے سے ہوں، یہ جو ہے اس غزل کا ردیف ہے، بار بار یہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اتنے فنی محاسن اتنے مشکل نہیں ہیں، آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں ان دو اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد اگلے اشعار کی طرف چلے جاؤں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اس نظم میں سے جو بھی شعر آیا آپ نے بس سب میں ایک ہی تشریح لکھنی ہے، وہ تھوڑی باتیں آگے پیچھے ہوں گی، باقی سب میں جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ آپ نے ہر شعر کی تشریح میں لکھنا ہے۔ تو ان دو اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، میں روزے سے ہوں، ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار، میں روزے سے ہوں۔ سید ضمیر جعفری اردو میں طنز و مزاح کے ایک مانے ہوئے شاعر ہیں۔ ان کی بیشتر نظمیں اور غزلیں معاشرے کی مکمل عکاسی کرتی ہیں۔ نظم میں روزہ سے ہوں میں روزہ دار کی طبیعت کا خاکہ اور روزہ دار ہی کی زبانی پیش کرتے ہیں۔ نظم کے پہلے شعر میں سید ضمیر جعفری نے روزہ رکھنے والوں کے ایک عام مگر افسوسناک سماجی رویے پہ گہرا طنز کیا ہے۔ شاعر ایک ایسے روزہ دار کی تصویر کھینچتا ہے جو اپنے روزے کو ضبط نفس اور اخلاقی بلندی کا ذریعہ بنانے کے بجائے غصے، چڑچڑےپن اور بدتمیزی کا بہانہ بنا لیتا ہے، جو روزہ رکھ کر بات چیت سے بھی کترانے لگتا ہے۔ شاعر طنزی انداز میں بتاتا ہے کہ بعض لوگ روزے کو صبر اور برداشت کے بجائے غصے اور بدمزاجی کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ روزے کا مقصد انسان کو برداشت، حلم اور صبر سکھانا ہے، لیکن اس شخص نے روزہ کو الٹا اثر دینے والا عمل بنا لیا ہے، گویا روزہ انسان کو بہتر بنانے کی بجائے اس کے برے رویوں کا جواز بن گیا ہے۔ شاعر دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر روزہ انسان کو مزید جھگڑالو، تلخ مزاج اور بدتمیز بنا دے تو ایسی عبادت اپنی روح کھو دیتی ہے۔ یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر روزے کے باوجود ہمارے رویے سخت اور تلخ ہو جائیں تو ہم روزے کی اصل روح سے دور ہو جاتے ہیں۔ شاعر کا طنز نہایت نرم مگر گہرا ہے۔ وہ ہنس آتے ہوئے ایک تلخ حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یہ شعر ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے کہ ہم دیکھیں آیا ہمارا روزہ ہمیں بہتر انسان بنا رہا ہے یا نہیں۔ ہر کسی سے کرب کا اظہار، میں روزے سے ہوں،
دو کسی اخبار کو یہ تار میں روزے سے ہوں۔ اس شعر میں شاعر نے روزہ دار کی اس نفسیات پر طنز کیا ہے جو عبادت کو خلوص کے بجائے نمائش بنا لیتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ روزہ دار ہر شخص کو اپنی تکلیف اور بھوک پیاس کا رونا رو رہا ہے اور ہر جگہ اپنے روزے رکھنے کا اعلان کر رہا ہے۔ گویا روزہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ یہ رویہ ریاکاری کی علامت ہے جسے اسلام میں ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، مگر یہاں شاعر نے دکھایا کہ لوگ اسے تشہیر کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ شاعر یہاں معاشرتی زوال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جہاں نیکی کا معیار نیت کے بجائے واہ واہ اور شہرت بن چکا ہے، شاعر یہ پاور کراتا ہے کہ اگر روزے کا مقصد صرف یہ بتانا ہو کہ ہم کتنی تکلیف میں ہیں تو اس عبادت کی اصل روح ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر کا مقصد یہ بتانا ہے کہ روزہ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خاموشی، صبر اور عاجزی کے لیے ہوتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت اپنی روزہ داری جتاتے ہیں وہ اس عبادت کے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اس شعر کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اگر ہم نے روزے کو صرف ظاہری اور دکھاوے کی عبادت بنا لیا اور ہمارے رویے، اخلاقی ذمہ داریاں بہتر نہ ہوئے تو یہ عبادت محض ایک رسم بن کر رہ جائے گی۔ میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار میں روزے سے ہوں۔ میں نے ہر فائل کی دمچی پر یہ مصرع لکھ دیا، کام ہو سکتا نہیں سرکار میں روزے سے ہوں۔ اے میری بیوی میرے رستے سے کچھ کترا کے چل، اے میرے بچوں ذرا ہوشیار میں روزے سے ہوں۔ تو اس نظم ان اشعار میں سید ضمیر جعفری بڑے ہی مزاحیہ انداز میں ایک روزہ دار کی، معاشرے میں ایک روزہ دار شخص کی نمائندگی کی ہے، اس کی ریپرزنٹ کیا ہے، اس کی ریپرزنٹیشن کی ہے، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو شخص روزہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر مطلب لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، لوگوں کا سر مطلب لوگوں کا سر تو یہ کہتا ہے، تو لوگوں کا سر کا مطلب ہے لوگوں کے اوپر میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے میں نے شاید روزہ رکھ کے اس معاشرے پہ، اس سوسائٹی کے لوگوں پر شاید بہت بڑا احسان کر دیا میں نے، کہ میں نے روزہ رکھا ہے آپ لوگوں پہ، دوسرے لوگوں کے ساتھ میں نے روزہ دوسروں کے لیے رکھا ہے، حالانکہ روزہ تو اپنے لیے رکھا جائے۔ آپ کس طرح دوسروں پہ احسان کر رہے ہیں؟ آپ تو خود تو احسان کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسا شو کرتے ہیں کہ ہم اس بندہ جو ہے اس کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، کوئی بہت نوازش کر رہے ہیں، اس دوسرے بندے کو میرے روزے رکھنے سے کوئی بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار۔ موتیا ایک پھول ہوتا ہے اور پھول کے چھوٹے چھوٹے ہار بنائے جاتے ہیں، ایک گلاب ہوتا ہے، ایک موتیا ہوتا ہے، اس کی خوشبو جو ہے بہت پیاری ہوتی ہے، تو موتیے کے ہار میں روزے سے ہوں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے مجھے موتیے کے ہار ڈال دو، یعنی میری پذیرائی کرو، میری واہ واہ کرو، واہ جی واہ حاجی صاحب نے روزہ رکھے، واہ جی واہ حاجی صاحب کیا بات ہے، روزہ رکھ دیا آپ نے، وہ جی بڑے روزہ دار آدمی ہے، ماشاء اللہ جی سبحان اللہ۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ لوگوں کے اوپر احسان کر دیا ہے، ایسا شو کرتے ہیں ہمارے معاشرے کی یہاں پہ ترجمانی کی جا رہی ہے، جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ دوسروں کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف، ہر کوئی میری پذیرائی کرے۔ موتیوں کے ہار ڈالنے سے مراد ہے اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بہت پذیرائی کی جائے۔ تو شاعر چاہ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، ہر بندہ اب آ کے میری پذیرائی کرے۔ میں نے ہر فائل کی دمچی، اچھا دمچی کہتے ہیں، اب تو نہیں ہوتی خیر، کہ گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کے اوپر ایک سیٹ رکھی جاتی ہے، اس کو زین کہتے ہیں۔ وہ سیٹ اپنی جگہ سے ہلے نہ، اس میں سے ایک تار نکل رہی ہوتی ہے اور وہ گھوڑے کی دم کے نیچے سے گزر کے واپس آ کر اس پہ بندی ہوتی ہے۔ میں دمچی کی تصویر شیئر کر دوں گا۔ تو ہر فائل کی دمچی، اس کو دمچی کہتے ہیں، لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے دمچی اس کو بھی کہتے ہیں۔ ایک فائل ہے آپ کے پاس، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ فائل ہے، کدھر گئی، چلو بس رہنے دو۔ ایک فائل ہے، اس فائل کے نیچے سے یہ میرے پاس فائل ہے، یہ میرے پاس فائل ہے، اور اس فائل میں یہاں ایک چھوٹا سا کاغذ باہر نکلا ہوا ہے، اس فائل میں
अच्छा, यहाँ से इस तरह एक छोटा सा कागज़ जो है बाहर निकला हुआ है और उस पर एक नोट लिखा हुआ है। वो जो छोटा सा कागज़ बाहर निकला होता है उसको भी दुमची कहते हैं। ठीक है, तो मैंने हर फाइल की दुमची पर, यानी फाइल के, या यहाँ ये मतलब भी हो सकता है फाइल के ऊपर एक नोट लगा दिया, या फाइल के बाहर जो कागज़ लिखा होता है उसके ऊपर लिख दिया, ये मिसरा लिख दिया। ठीक, क्या लिख दिया? काम हो सकता नहीं, काम नहीं हो सकता। सरकार, सरकार इज्जत और एहतराम से उस बंदे को कहा जा रहा है जो अपना काम करवाने आया है, मैं रोज़े से हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर फाइल के ऊपर सचमुच लिख दिया। मतलब ये है सरकारी दफातर में जितने भी काम हो रहे हैं हर फाइल की दुमची पर मिसरा लिख दिया, यानी जो काम नॉर्मल रूटीन में हो जाता था अब रमज़ान की वजह से वो काम नहीं हो रहा। आप रमज़ान में किसी भी दफ्तर में चले जाएं, आपको यही कहा जाता है जी रमज़ान के बाद आओ, काम हो सकता नहीं सरकार में रोज़े से। तो जितने जो नॉर्मल दफातर हैं, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर जो रूटीन के काम हैं उनको डिले किया जा रहा है, जी रमज़ान के बाद आ जाओ, ये हो जाएगी, आप रमज़ान के बाद चक्कर लगाएं। तो हर फाइल की दुमची पर लिख दिया, यानी हर जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो डिले हो गया, हर जो काम जो हो रहा था तो हमने कह दिया कि ये काम नहीं हो सकता, इसको लेट कर दिया कि इन कामों को हम रमज़ान के बाद करेंगे। तो एक दफ़ा फिर तनकीद की जा रही है माशरे पे कि रमज़ान तो आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, आपको चाहिए आप ज़्यादा काम करें, आप सारे काम जो हैं वो डाल लें, पूरा एक महीना आप जो है फ्रीज कर रहे हैं। ए मेरी बीवी, मेरे रास्ते से कुछ कतरा कतरा कचल, मतलब यानी मैं जिस तरफ जा रहा हूँ तो आप उस रास्ते पर मेरे सामने मत आए। यानी आप जा रहे हैं और सामने से कोई, आप जा रहे हैं सामने से मैं आ रहा हूँ तो आप फ़ौरन हट जाते हैं, इस तरफ चले जाते हैं या उस तरफ चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं कतरा कचल जाना, अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं। तो कह रहा है ए मेरी बीवी, मेरे रास्ते से कुछ कतरा के चल, यानी मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ तो तुम भी उस रास्ते पे मत आ जाना, इधर उधर हो जाना। मतलब यह है कि मुझसे इख्तलाफ मत करना, मुझसे बहस मत करना, मैं जो काम कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मुझे करने देना, मुझे चौंकना, मुझे उसमें मना मत करना, वरना तुम्हारे साथ झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो अब ये शायर रोज़ेदार वो गुस्से में होता है, झंझलाहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो वो अपना गुस्सा अपने झंझलाहट बीवी बच्चों पर निकालता है। तो वो अपने गुस्से को जायज़ कह रहा है, अपने झंझलाहट चिड़चिड़ापन को जायज़ कह रहा है। वो अपनी बीवी को कह रहा है कि तुम मेरे साथ कोई किसी किस्म का इख्तलाफ करने की कोशिश मत करना, वरना घर मैदान जंग बन जाएगा, क्योंकि मैं रोज़े से। अब होना क्या है, रोज़ा तो आपको तज़किया नफ्स सिखा रहा है, रोज़ा तो बर्दाश्त सिखा रहा है। तो जितना सारा साल आप बीवी की जली कटी बातें सुनते हैं तो रोज़े में भी सुन लें। रोज़े में आप फ़ौरन आगे से जवाब दे रहे हैं, घर के माहौल जो है कशीदा कर रहे हैं, ए मेरे बच्चों ज़रा होशियार। तो इंसान जब गुस्से में होता है तो वो बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है, बच्चों की धुलाई कर देता है। और नॉर्मल मिडिल क्लास घरों में तो यही होता है, बच्चों को बात हो ना हो, बंदे को बहुत गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, बाहर किसी से झगड़ा हुआ होता है, बाहर दफ्तर में कोई बेइज्जती हुई होती है तो घर में आके बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। तो या बाबा जी का मूड ख़राब होता है, बच्चों को धो देते हैं। तो बच्चों को कह रहा है होशियार, आज मैं रोज़े से हूँ, तुम लोग रोज़ शरारत करते हो, लेकिन आज तुम लोगों ने शरारत की तो मैं तुम्हें सिर्फ मना नहीं करूँगा, मैं तुम्हें एक दो थप्पड़ भी लगा दूंगा। या मैं सो रहा हूँ, अब्बा सो रहा होता है, बच्चे जो है उसकी चारपाई के गिर्द जो है खेलने लगते हैं, तो अब्बा अगर रोज़े से है तो वो उठ के एक एक दो दो जो है लगा देगा। तो बच्चों को भी कह रहा है होशियार रहो, मैं रोज़े से हूँ। यानी रोज़े की हालत में घर के अंदर के माहौल की मंजरकशी की जा रही है। तो रोज़े में, घर में रोज़े की हालत में बीवी के साथ भी उसकी जो है तकरार हो रही है, तू मैं हो रही है, झगड़ा हो रहा है, और बच्चों पर भी जो है तशद्दुद किया जा रहा है, बच्चों को बिला वजह मारा पीटा जा रहा है, सज़ाएँ दी जा रही हैं। क्यों दी जा रही हैं जी? मैं रोज़े से, तो ये रोज़ा रख के मैंने एहसान किया, इस पब्लिक पे मैंने एहसान किया है, ये रोज़ा रखने के बाद मैं सारे कोई काम करूँगा नहीं, ये रोज़ा रखने के बाद जो है मैं अपने घर में जो है बीवी बच्चों के साथ जो मेरा रवैया बेहतर होना चाहिए था वो बदतर हो जाएगा। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। और हम रोज़े की हालत में घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या सलूक जो है वो कर रहे हैं। तो ये 3 अशार हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। शायर ने अपने रोज़े को एहसान क्यों कहा है? रोज़े को एहसान इसलिए कहा क्योंकि शायर समझ रहा है वो उसने रोज़ा रख के दूसरों पर कोई बहुत ज़्यादा मेहरबानी कर दी। मोतिये के हार डालने से क्या मुराद है? मोतिये के हार डालने से मुराद है कि शायर चाहता है कि उसकी बहुत ज़्यादा पजीराई की जाए, बहुत उसको इनामात दिए जाएँ, उसकी तारीफ़ की जाए।
فائل کی دمچی سے کیا مراد ہے؟ فائل کی دمچی پر نوٹ لکھنے سے، مصرع لکھنے سے مراد ہے تمام سرکاری کاموں کا یا تمام دفتری کاموں کو رک جانا، ڈیلے کر دیا جانا یا ان کو رمضان کے بعد ٹال دیا جانا، روزے کی وجہ سے کسی کام کو نہ کرنا۔ یہ ہمارا فائل کی دمچی پر نوٹ لکھنے سے یہ مراد ہے۔ کام ہو سکتا نہیں سرکار۔ اچھا، بیوی کا رستے سے کترا کے چلنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اپنی بیوی کو کہا جا رہا ہے روزے کی وجہ سے میں غصے میں ہوں، تو میرا غصہ، میرا چڑچڑاپن سارا تم پر نکلے گا، اس لیے مجھ سے اختلاف کرنے کی غلطی مت کرنا۔ بچوں کے ہوشیار رہنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو بچوں کو ہوشیار رہنے سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بچے جب شرارت کریں گے تو روزے کی حالت میں شاید اپنا کنٹرول جو ہے وہ کھو دے گا، بچوں کو اضافی سزا، مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان 3 اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلے جو 2 اشعار ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار میں، روزے سے ہوں۔ اس شعر میں شاعر نے مذہبی غرور، ریاکاری اور خود پسندی پر نہایت تیز طنز کیا۔ شاعر ایسے روزہ داروں پر طنز کرتا ہے جو روزہ رکھ کر خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے جس پر سب کو ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ روزہ دار اپنے روزے کو لوگوں پر احسان سمجھ رہا ہے، گویا اس نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہو جس پر اسے داد، انعام اور پھولوں کے ہار ملنے چاہیے۔ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے کیونکہ وہ روزے سے ہیں۔ یہ شعر ہمارے معاشرے کی اس سوچ پر ضرب کاری ہے جہاں لوگ عبادت کو بھی ریاکاری، دکھاوے اور غرور کی شکل دے دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادت انسان کو عاجزی اور انکساری سکھاتی ہے، مگر یہاں روزہ تکبر اور خود نمائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ روزہ دار عزت اور تعریف کا بھوکا ہے، اللہ کی رضا کا نہیں۔ نظم کا یہ شعر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ عبادت اور فخر دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ عاجزی اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے ہر فائل کی دمچی پر یہ مصرع لکھ دیا، کام ہو سکتا نہیں سرکار، میں روزے سے ہوں۔ اس شعر میں سید ضمیر جعفری نے نہایت کامیاب طنزیہ انداز میں ہمارے معاشرے کے دفتری نظام اور سرکاری ملازمین کے رویے پر بھرپور تنقید کی ہے۔ شاعر ایک ایسے ملازم کی تصویر پیش کرتا ہے جس نے گویا ہر فائل پر یہی لکھ دیا ہو کہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم روزے سے ہیں۔ شاعر روزے کو کام چوری اور سستی کا بہانہ بنانے والے طبقے پر گہرا طنز کر رہا ہے۔ روزہ جس کا مقصد انسان میں ذمہ داری، ضبط اور فرض شناسی پیدا کرنا ہے، یہاں اس کے بالکل برعکس استعمال ہو رہا ہے۔ روزہ دار سرکاری کاموں کو مؤخر کرنے، عوام کو ذلیل کرنے اور نظام کو مفلوج کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لے رہا ہے۔ یہ طنز صرف فرد تک محدود نہیں بلکہ پورے نظام پر ہے۔ شاعر اشارہ کرتا ہے کہ رمضان میں سرکاری دفاتر کا حال عام دنوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، فائلیں رکی رہتی ہیں، عوام کے کام نہیں ہوتے اور ہر ناکامی کا جواز یہی ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ گویا مذہب کو فرض سے فرار کا ہتھیار بنا لیا گیا ہے۔ شاعر نہایت چابک دستی سے یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر روزہ ہمیں دیانت، محنت اور ذمہ داری نہ سکھا سکے تو ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ شعر قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل عبادت وہ ہے جو انسان کے کردار میں بہتری لائے، نہ کہ معاشرے کے نظام کو مفلوج کر دے۔ اے میری بیوی میرے رستے سے کچھ کترا کے چل، اے میرے بچوں ذرا ہوشیار، میں روزے سے ہوں۔ اس شعر میں شاعر نے روزہ دار کے گھریلو رویے کو طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ شاعر دکھاتا ہے کہ روزہ دار اتنا چڑچڑا، غصیلا اور بد مزاج ہو چکا ہے کہ بیوی اور بچوں کو بھی اس کے قریب آنے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بیوی کو راستہ بدل کر چلنے اور بچوں کو ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا ہے کیونکہ وہ روزے سے ہے۔ یہ تصویر نہایت تلخ مگر سچی ہے۔ شاعر اس شعر کے ذریعے یہ واضح کرتا ہے کہ روزہ انسان کو گھر میں محبت، نرمی اور برداشت سکھانے کی بجائے اگر خوف اور بد مزاجی پیدا کر دے تو اس عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام میں روزہ انسان کے اخلاق کو نکھارنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہاں اس کا الٹا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ شعر ہمارے معاشرے میں عام پائے جانے والے اس رویے پر طنز ہے
جہاں روزہ دار اپنے غصے، بدتمیزی اور سخت لہجے کو جائز سمجھنے لگتے ہیں۔ شاعر اس تضاد کو نہایت کامیابی سے بے نقاب کرتا ہے کہ جس عبادت سے انسان کو رحمت بننا چاہیے تھا، وہی عبادت گھر والوں کے لیے زحمت بن گئی ہے۔ شام کو بہر زیارت آ تو سکتا ہوں مگر نوٹ کر لیں دوست رشتہ دار میں روزے سے ہوں۔ تو یہ کہتا ہے کہ لہنے تر ہو کوئی تازہ غزل، میں یہ کہتا ہوں کہ برخوردار میں روزے سے ہوں۔ شام کو ایوننگ ٹائم بہر زیارت کہتے ہیں۔ زیارت تو ایسے کہتے ہیں کسی جگہ کو دیکھنے کو جانے کے لیے، اپنی آنکھوں سے کسی منظر کو تر کرنے کے لیے۔ یہاں زیارت سے ایک مطلب ملاقات بھی ہو سکتا ہے، ملنے ملانے، اہل و احوال پوچھنے، کیونکہ اگلے مصرعے میں رشتہ داروں کی بات کی جا رہی ہے، تو رشتہ داروں کی زیارت کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کو دیکھنا، ان سے ملنا، ان کی خیر خیریت پوچھنا۔ بہر کا مطلب ہوتا ہے وجہ، تو بہر زیارت مطلب یہ ہو گیا زیارت کے لیے، ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ تو شام کو میں آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آ سکتا ہوں، آپ کے گھر آ سکتا ہوں، لیکن نوٹ کر لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، جتنے بھی میرے دوست ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، وہ سب ایک بات نوٹ کر لیں۔ کیا بات نوٹ کر لیں؟ کہ میں روزے سے ہوں، یعنی شام کو۔ اب یہاں ایک اور جو معاشرے میں جو برائی، جو ٹرینڈ پھیلا ہوا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے، یعنی شام کو میں آپ سے ملنے، آپ کی خیریت پوچھنے آپ کے گھر آؤں گا، تو آپ نے میرے ساتھ کوئی بحث، کوئی تکرار کچھ نہیں کرنا، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اور جب روزے سے ہوں تو شام کو کیا ہوتا ہے؟ شام کو تو افطار بھی ہوتا ہے، وہ افطار کے لیے میرے لیے کچھ مناسب انتظام بھی کرنا ہے، یعنی وہ جو روٹین کا کھانا ہوتا ہے وہ میرے آگے جو آپ رکھتے ہیں وہ مت رکھنا، کوئی اسپیشل کھانا میرے آگے رکھ دینا، کھانے پینے کا وسیع انتظام کرنا، لنگر کا وسیع انتظام کرنا، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی ہم رمضان میں کہیں جاتے ہیں یا روزے کی حالت میں کہیں جاتے ہیں تو اگلے بندے پہ دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے 4-6 چیزیں افطار کے لیے تیار کر کے لانی ہیں ہر حال میں، بھلے آپ کو کسی سے قرض لینا پڑے، لیکن آپ نے میرے لیے ایک وسیع دسترخوان جو ہے بچھانا ہے۔ میں نے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ ہم نے روزے کو فوڈ فیسٹیول کا وہ بنا دیا ہے، تہوار بنا دیا، فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے۔ ہم نے روزے کے جو معنی ہے، جو حقیقت ہے، وہ ہم اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی آج افطار کرنے آپ کے گھر آ رہے ہیں، یا آپ مناسب انتظام کر لیں۔ یہ تو نہیں کہتے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجھ مناسب انتظام کریں، اور افطار کے لیے آئے بھی تو ناک بو چڑھا دیتے ہیں کہ جی یہ چیز نہیں رکھی، یہ چیز کم ہے، کہ جی میں تو روزہ کھولوں گا وہ بھی اجوا کھجور سے یا سعودی عرب کے کھجور سے، وہ آب زمزم سے۔ ایسے نمونے ہمارے سوسائٹی میں ہیں۔ تو شاید کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ترجمانی کر رہے اس بندے کی جس کا روزہ ہے، کہ میں آ تو سکتا ہوں لیکن میں روزے سے ہوں، تو میرے لیے کچھ اسپیشل انتظام جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ لہنے تر، لہن کہتے ہیں آواز کو، وہ خوشگوار آواز کو۔ موسیقی کی دنیا میں لہن کہتے ہیں کسی چیز کو سر کے ساتھ گائے، تو اس کو لہن کہتے ہیں۔ لہن تر مطلب تازہ تر، نرم، ٹھیک ہے۔ تو لہن تر یعنی لہن تر ایک لفظ ہو گیا، اس کا مطلب ہو گیا کہ بہت خوبصورت آواز میں آپ ہمیں سنائیں کوئی تازہ غزل۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں شاعر ہوں اور تو مجھ سے فرمائش کر رہا ہے کہ ابھی میں اپنی ترنم آواز میں، نرم آواز میں کوئی تازہ غزل آپ کو سناؤں۔ اور میں آگے سے کہتا ہوں، برخودار بیٹے کو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ برخودار میں روزے سے ہوں۔ یعنی تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی، میں ایک شاعر ہوں، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی کوئی نظم تو ذرا اپنا تازہ کلام سنا دیجیے۔ میں کہتا ہوں جی میں تو روزے سے ہوں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ
صرف شاعر کی بات یہاں نہیں ہو رہی. آپ کسی ٹیچر کو کہہ دیں کہ سر، مثال کے طور پہ ٹیچر کو کہہ دیں سر آپ مجھے یہ ٹاپک سمجھا دیں، تو وہ کہتے ہیں جی میں تو روزے سے ہوں، روزے کے بعد آ جائیں یا رمضان کے بعد آ جائیں. آپ کسی پلمبر کے پاس چلے جاؤ، اس کو کہو یار میرا یہ نلکا خراب ہے ذرا اس کو ٹھیک کر دو، تو وہ آگے سے کہتا ہے یار میں تو ابھی نہیں آ سکتا، میرا تو آج روزہ ہے. آپ سوسائٹی میں کسی بھی بندے کے پاس چلے جاؤ، ہم نے روزے کو اپنے سر پر سوار کیا ہوا ہے، اپنے لیے سزا بنایا ہوا ہے. روزہ رحمت ہے، روزہ تزکیہ نفس ہے، روزہ دنیاوی خواہشات کو مارنے کا، اپنے نفس کو مارنے کا نام ہے. تو صحیح معنوں میں روزے کی روح کو جو ہے آپ حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آ گئی ہے وہاں پہ، یہ بات آ گئی ہے کہ اب یہاں پہ شاعر شام کو رشتہ داروں کے پاس کس لیے جا سکتا ہے؟ تو شاعر شام کو رشتہ داروں کے پاس بہر زیارت جا سکتا ہے، رشتہ داروں کے پاس ملنے کے لیے، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے جا سکتا ہے. لیکن رشتہ داروں کو پہلے سے مطلع کر رہا ہے، اطلاع دے رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، مناسب انتظام کیا جائے. اچھا، لحن تر ہونے سے کیا مراد ہے؟ موسیقی کی سریلی آواز. ٹھیک ہے، اور برخوردار سے کیا مراد ہے؟ برخوردار سے مراد ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو آپ سے، برخوردار بیٹے کو کہتے ہیں، اور یہاں وہ بندہ جو شاعر کو مخاطب ہو رہا ہے کہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ مجھے غزل سنائیں، اور شاعر اس کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تو روزے سے ہوں. تو یہ ہو گیا. اچھا، ان دو اشعار کی ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اناؤنسمنٹ ہے وہ کرتے ہیں. شام کو بحر زیارت آ تو سکتا ہوں، مگر نوٹ کر لیں دوست رشتہ دار میں روزے سے ہوں. سید ضمیر جعفری نے اس شعر میں ایک مخصوص مزاج کو طنزیہ انداز میں نشانہ بنایا جو رمضان مبارک کے دوران ہمارے معاشرتی رویوں کی حقیقی تصویر ہے. شاعر ایک عام روزہ دار کی زبان سے کہلواتا ہے کہ وہ شام کو کسی سے ملاقات کے لیے تو آ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو متنبہ کر رہا ہے کہ وہ نوٹ کر لیں کہ وہ روزے سے ہے، یعنی اور افطاری کے نام پر ایک بھرپور ضیافت طلب کی جا رہی ہے. روزے کو ایک سرکاری نوٹس یا سرٹیفکیٹ کی طرح پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ روزہ ایک عبادت ہے. اسے دوسروں پر جتانا یا اس کا استعمال بطور پروٹوکول کرنا اس کی روح کے خلاف ہے. شاعر اس معاشرتی رویے پر تنقید کر رہا ہے جس میں رمضان ایک تہوار، فوڈ فیسٹیول اور سماجی تقریب بن جاتا ہے، یہ اور عبادت نہیں رہتا. تو یہ کہتا ہے لہن تر ہو کوئی تازہ غزل، میں یہ کہتا ہوں کہ برخوردار میں روزے سے ہوں. سید ضمیر جعفری اردو کے ممتاز شعراء میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے سنجیدہ معاشرتی موضوعات کو طنز و مزاح کے خوش رنگ دامن میں سمیٹ کر پیش کیا. ان کی نظم میں روزے سے ہوں اسی فکر انگیز رویے کا اظہار ہے. یہ نظم رمضان کے ان عمومی رویوں کی نقاب کشائی کرتی ہے جس میں عبادت کی اصل روح کو فراموش کر دیا جاتا ہے اور روزے کو صرف بہانہ بنا کر غیر ذمہ داری اور کام چوری کو جائز سمجھ لیا جاتا ہے. یہ تعارف ہر شعر کے آغاز میں لکھ سکتے ہیں. نظم کے اس آخری شعر میں شاعر نے تخلیقی سستی اور فن سے فرار پر طنز کیا. مخاطب شاعر سے تازہ خوشگوار غزل کا مطالبہ کرتا ہے، مگر شاعر فوراً جواب دیتا ہے کہ وہ روزے سے ہے، اس لیے یہ کام ممکن نہیں. یہاں شاعر اس رویے کو نشانہ بنا رہا ہے کہ جس میں روزہ تخلیقی جمود کا بہانہ بن جاتا ہے، حالانکہ روزہ روحانی تازگی اور فکری بالیدگی پیدا کرتا ہے، مگر یہاں اسے ذہنی تعطل کا سبب بنایا جا رہا ہے. شاعر دراصل یہ پیغام دے رہا ہے کہ عبادت انسان کی تخلیقی قوت کو بڑھاتی ہے، گھٹاتی نہیں. اگر روزہ انسان کو سست، بے عمل اور غیر فعال بنا دے تو وہ صرف بھوک پیاس رہ جاتا ہے، عبادت نہیں کہلا سکتا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا، جس میں ہم نے سید ضمیر جعفری کی نظم میں روزے سے ہوں کے تمام اشعار کی تشریح کی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں میں خود بھی روزے سے ہوں. تو اب میں نے ویٹ نہیں کر رہا کہ میں روزے سے ہوں میں ریکارڈ نہیں کروں، میں کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں. تو آپ بھی روزے کی حالت میں ہیں تو جو ڈیوٹی ہے، جو کام ہے، اس کو ایمانداری سے، محنت سے کریں. زیادہ ایکٹیو ہو کر، زیادہ آپ جو ہے انرجی اپنے اندر فیل کریں گے، زیادہ ایکٹیو ہو کر آپ کام کریں. کچھ ٹپس ہیں وہ انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو دوں گا کہ روزے کی حالت میں کس طرح ہم پورا دن
انرجی فل جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ کسی لائیو سیشن میں تھوڑی بہت ڈسکشن کا موقع ملا تو ضرور ڈسکس کریں گے. تو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی جس میں ہم اس نظم کی جو مشق ہے اس کو سالو کریں گے اور اس کے بعد اگلی نظموں کی طرف جائیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.